दिखावा मुझे। हम पाकिस्तान का किस्मत तब्दील करेंगे। आज ये पाकिस्तान और अवाम एक थे, एक हैं और एक रहेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम। आज की सबसे बड़ी खबर जो 6 जजेस के खत का मामला है, जहां पे इल्जामात लगाए गए हैं कि अदलिया में एस्टैब्लिशमेंट की और एग्जीक्यूटिव की मुदाखलत होती है। उस पे चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फाइज ईसा ने सुओ मोटो नोटिस लिया और एक लार्जर बेंच बना दिया है 7 रुकनी। लेकिन मामला ये है कि पहले एक कमीशन तश्कील दिया गया था जो कि वज़ीर आज़म और चीफ जस्टिस की मुलाकात पर मबनी था, और उसके बाद ये कमीशन बाहमी मुशावरत के साथ तश्कील दिया गया था। इस कमीशन की तश्कील का ऐलान वफाकी वज़ीर कानून ने किया था, लेकिन उसके बाद जो सुप्रीम कोर्ट के फुल कोर्ट इजलास का एलामिया आया था, उसने एंडोर्स किया था इस कमीशन को, और इस कमीशन के TORs यानी कि इसके दायरा इख्तियार के बारे में भी बता दिया था। सो चंद कानूनी सवालात हैं जो कि आज लार्जर बेंच की तश्कील के बाद खड़े हो जाते हैं। पहले तो इस कमीशन की बाहमी तश्कील हुई जो कि बसबब ख्वाहिश और रग़बत और रज़ामंदी जनाब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के लिए हुई, और बाद में लार्जर बेंच की तश्कील पे हुई। इस इंक्वायरी कमीशन को बनाने का फैसला सुप्रीम कोर्ट के फुल बेंच और वज़ीर आज़म पाकिस्तान के इत्तेफाक राय से हुआ था। इससे बड़ा इंतज़ामी और अदालती फोरम मौजूद नहीं है, तो आईनी तौर पे सुप्रीम कोर्ट सिर्फ चंद सीनियर जजेस या चीफ जस्टिस का नाम नहीं है, इस पे आइन बहुत वाज़े है। तो क्या चंद सीनियर जजेस सुप्रीम कोर्ट के फुल बेंच के फुल कोर्ट के उस फैसले को बदल सकते हैं जो इत्तेफाक राय से यूनानिमसली किया गया हो कमीशन की तश्कील के हवाले से? ये बड़ा अहम कानूनी सवाल है। एक और अहम कानूनी सवाल है कि तसद्दुक जिलानी कमीशन की तख्लीक में वज़ीर आज़म से मशवरा भी किया गया था। क्या जो आज के सीनियर जजेस के अज खुद नोटिस लेने का फैसला है, इससे पहले वज़ीर आज़म से मशवरा किया गया था? इंक्वायरी कमीशन का फैसला 28 मार्च को हुआ। 3 दिन के बाद अज खुद नोटिस लेने की वजूहात क्या हैं? और 25 मार्च को यह खत लिखा गया था, तो 5 दिन के बाद अज खुद नोटिस लेने की वजूहात क्या हैं? या तो 28 मार्च का फुल कोर्ट का फैसला गलत था, या फिर आज का अज खुद नोटिस गलत है। अगर 28 मार्च का फुल कोर्ट का फैसला गलत था, तो क्या उसको तब्दील करने के लिए उसी फुल कोर्ट की जरूरत नहीं थी? ये इजलास क्यों बुलाया गया? अगर जस्टिस जिलानी की माजरत की वजह से ये फैसला किया गया अज खुद नोटिस लेने का, तो क्या किसी और जज को कमीशन की सरबराही नहीं सौंपी जा सकती थी? इसमें अज खुद नोटिस का जवाज कहां से पैदा हो जाता है? जजेस और अदालत कानून के तहत फैसले करते हैं, किसी अवामी, किसी सियासी या अपनी बरादरी या किसी गिरोह के दबाव पे आके नहीं करते। और अगर जज अवामी जज्बात पे फैसले करेंगे तो फिर इंसाफ और कानून की पामाली के इम्कानात बढ़ जाएंगे। एक और अहम मामला, अब आ जाइए उस खत के हवाले से जो कि 6 जजेस ने लिखा, जहां पर मुबैना तौर पे इल्ज़ाम आयद किया गया कि अदालती उमूर में एस्टैब्लिशमेंट की या एग्जीक्यूटिव की मुदाखलत हो रही है। इस खत के पैराग्राफ नंबर 4 की तरफ मैं आपको लेके जाना चाहूँगी, हमारी टेलीविजन स्क्रीन पर भी आपको दिखा देंगे। वो जस्टिस शौकत अजीज़ सिद्दीकी केस का हवाला देता है, और वहाँ पर कहते हैं कि उस वक़्त जस्टिस शौकत सिद्दीकी के इल्ज़ामात के हवाले से अगर ऑपरेटिव्स ऑफ ISI जो कि लेड बाय DGC थे, अगर वो वाकई इंटरफेयर कर रहे थे इस्लामाबाद हाई कोर्ट की फंक्शनिंग में और अकाउंटेबिलिटी कोर्ट की फंक्शनिंग में, तो फिर इस मामले को खुला क्यों छोड़ दिया गया? इस मामले को एड्रेस क्यों नहीं किया गया? और इस सारे मामले में जो एडर्स एंड अबेटर्स थे, उनकी अकाउंटेबिलिटी कैसे होगी? ये इस 6 जजेस के लेटर में खुद वजाहत मांगी गई है और खुद रहनुमाई मांगी गई है कि बताया जाए। तो ठीक है, जस्टिस शौकत अजीज़ सिद्दीकी के केस से मुदाखलत का तहकीकात का आगाज़ कर लिया जाए, फिर 2018 से आगाज़ कर लिया जाए, फिर उस वक़्त के चीफ जस्टिस जनाब साकिब निसार साहब को भी बुलाया जाए। कोशिश क्या बल्कि ये होना चाहिए कि जो लार्जर बेंच है या जो कमीशन है, फिर वो बुलाए जस्टिस साकिब निसार साहब को, फिर वो उस वक़्त के वज़ीर आज़म इमरान खान को भी तलब करे, उस वक़्त के वज़ीर कानून फ़रूक नसीम को भी तलब करे, उस वक़्त के वज़ीर इत्तलात जो भी थे शिबली फराज या फवाद चौधरी थे, उनको भी तलब करे। फिर तमाम जो एडर्स एंड अबेटर्स थे जैसे शौकत सिद्दीकी के मामले में जहाँ पर मुदाखलत हो रही थी, जितने भी भेजे जा रहे थे रेफरेंस, जो खतूत भेजे जा रहे थे, फिर क्या जनरल बाजवा को नहीं तलब करना चाहिए? फिर क्या जनरल फैज़ को नहीं तलब करना चाहिए? तो फिर आइए 2018 से आगाज़ करते हैं कि मुदाखलत हो रही थी, किस तरह हो रही थी, सिलेक्टिव इंटरफेरेंस
کہ بیانیے کو لے کے انصاف نہیں ہو سکتا. سو ان معاملات پہ آج ہم بات کریں گے. لارجر بینچ کیا انکوائری کروا سکتا ہے جو کہ آج تشکیل دیا گیا ہے, کیونکہ یہ الزامات 6 ججز کے بہت سنگین ہیں. ان کے قانونی ریپرکشنز کیا ہیں؟ کیا ثبوت لارجر بینچ طلب کر سکتا ہے؟ انکوائری کمیشن میں آپ کو اپنا الزام ثابت کرنے کے لیے ثبوت دینا پڑتا ہے. کیا اس لارجر بینچ کا مقصد کوئی 6 ججز کو ریلیف دینا تو نہیں ہے؟ کیا چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کسی دباؤ میں آ گئے ہیں؟ ان اہم سوالات کے جواب لیں گے آج پروگرام میں, اور پروگرام کے فلور کو ڈبیٹ, ڈسکشن, کوشچن آنسرز کے لیے اوپن کرنے سے پہلے ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں. بریک کے بعد واپس آئیں گے. تمام گیسٹ ہمارے ساتھ موجود ہوں گے. جی ویلکم بیک آفٹر دا بریک. پروگرام کے فلور کو ڈبیٹ, ڈسکشن, کوشچن آنسرز کے لیے اوپن کریں گے. میرے ساتھ موجود ہیں پاکستان تحریک انصاف کے سینئر مرکزی سرکردہ رہنما, پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کے ہیڈ ہیں شیر افضل مروت صاحب. مسلم لیگ نون سے بھی سینئر مرکزی سرکردہ رہنما ہیں, سابق وفاقی وزیر رہ چکے ہیں, عابد شیر علی صاحب جوائن کر رہے ہیں, اور حافظ احسان احمد ایڈوکیٹ صاحب ملک کے مشہور و معروف ماہر قانون ہیں. شیر افضل مروت صاحب, یہ جو 6 ججز کا لیٹر ہے اس میں ایک بڑی انٹرسٹنگ بات لکھی ہوئی ہے. پیراگراف نمبر 4, اس میں وہ کہتے ہیں کہ جسٹس شوکت صدیقی والے معاملے میں اس وقت پتہ کیا جائے کہ جتنے بھی ایڈرز اینڈ ابیٹرز تھے, اور اگر ISI کے آپریٹیوز جو کہ لیڈ بائی DGC تھے, وہ اگر مداخلت کر رہے تھے اسلام آباد ہائی کورٹ میں یا اکاؤنٹیبلٹی کورٹ میں, تو اس معاملے کو اوپن کیوں چھوڑا گیا, اکاؤنٹیبلٹی کیوں نہیں کی گئی؟ اور جسٹس شوکت کے مدعے کو بنیاد بنا کے وہ کہتے ہیں کہ آج بھی مبینہ طور پر مداخلت ہو رہی ہے, آج کا بھی حساب کیا جائے, پرانا بھی حساب کیا جائے. تو پرانے حساب کی جب بات آئے گی جیسے شوکت صدیقی معاملے میں, تو کیا اس وقت کے چیف جسٹس ثاقب نثار کو بلایا نہیں جانا چاہیے, پھر عمران خان کو بلایا نہیں جانا چاہیے, پھر اس وقت کے وزیر قانون کو نہیں بلایا جانا چاہیے, جنرل فیض کو نہیں بلایا جانا چاہیے, جنرل باجوہ کو نہیں بلایا جانا چاہیے؟ مداخلت کی تحقیقات کا آغاز پھر وہاں سے کریں نا, جیسے شوکت والے کیس. بہت شکریہ. پہلے تو میں ایک تصحیح کر دوں, آپ نے میرا تعارف کراتے ہوئے پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کا جو حوالہ دیا وہ ابھی تک نوٹیفائی نہیں ہوا ہے. نامزد. اچھا, دوسری میں گزارش کر دوں, یہ جو آپ نے سوالات اٹھائے اور جو اس لیٹر میں اس کا ذکر ہے, اصولاً تو ایسا ہی ہونا چاہیے. اچھا, اصولاً تو ایسا ہی ہونا چاہیے کہ جس دور میں بھی عدلیہ میں کسی نے بھی دخل کاری کی ہے تو سارے پروسیس کا احتساب ہونا چاہیے. اس وقت کے صدر عارف الوی کو بھی بلایا جانا چاہیے. اگر صدر عارف الوی کی مداخلت کوئی معنی رکھتی ہے اور کوئی الزام, ریفرنس گیا تھا نا اس وقت, میں آپ کو عرض کروں نا, جسٹس صدیقی صاحب نے الزام صدر عارف الوی پہ نہیں لگایا تھا, نہ عمران خان پہ لگایا تھا. نہیں, یہاں پر تو ایڈرز اینڈ ابیٹرز کی ساری بات کی ہے نا 6 ججز. میں آپ کو پہلے میری بات مکمل ہونے دینا. انہوں نے الزام لگایا تھا اس وقت کے DGC پہ, وہی ان سے ملنے گیا تھا, اور انہی پہ الزام تھا کہ یہ لوگ بینچز بناتے ہیں, توڑواتے ہیں, اپنی مرضی منمانیاں کرتے ہیں. اور اسی کے ساتھ اس وقت بھی بحیثیت وکیل ہم نے جسٹس صدیقی صاحب کے کاز کے علم کو بلند کیا تھا سوشل میڈیا پہ اور بارز میں. جو جسٹس صدیقی صاحب کا مقدمہ تھا وہ سپریم کورٹ نے بھی فیصلہ کرتے ہوئے صرف اس بنیاد پہ صدیقی صاحب کی مراعات دیے جانے کا آرڈر کیا کہ ان کو سنا نہیں گیا تھا اور اس معاملے کی تحقیق نہیں ہوئی تھی. چونکہ صدیقی صاحب نے بھی اپنی تقریر میں یہ معاملہ اٹھایا تھا, تو یہ مناسب ہوتا کہ سپریم کورٹ صدیقی صاحب کے فیصلے کے ساتھ ساتھ ان الزامات کو اسی طرح پراپت کرتی جس کے لیے آج 7 رکنی لارجر بینچ بنا دیا. تو اب کر لیتے ہیں نا, سلیکٹیو تو نہیں ہونا چاہیے. یہ تو آپ تسلیم کریں گے نا کہ انصاف سلیکٹیو نہیں ہوتا, یہ سلیکٹڈ نہیں ہوتا. یہ جو بینچ ہے لازماً 18 کے معاملات بھی ان کے سامنے اٹھائے جائیں گے. نون اس میں پارٹی ہے, نون جائے گی بتائے گی کہ ہمارے ساتھ بھی اس طرح ہوا ہے, تو لہٰذا دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہونے کے لیے عارف الوی کو بھی بلایا جائے, عمران خان کو بھی بلایا جائے, اس وقت کے وزیر قانون کو بھی بلایا جائے, اس وقت کے وزیر اطلاعات کو بھی بلایا جائے, اگر کوئی جنرل فیض, جنرل باجوہ, سب کو بلایا جائے. ریفرنس دائر کرنا ایک علیحدہ امر ہے اور کام میں دخیل کار ہونا ایک علیحدہ امر ہے. یہ سب انٹر کنیکٹڈ تھے سر. اگر اب سپریم کورٹ مناسب سمجھتی ہے کہ صدر پاکستان جو ہیں وہ دخل کاری میں کوئی سہولت کار تھا یا اس وقت کا وزیر اعظم سہولت کار تھا, تو پھر تو میرا خیال ہے کہ سپریم کورٹ کے اختیارات پہ کوئی قدغن ہے ہی نہیں, پھر بلایا جانا چاہیے. کوئی قدغن نہیں ہے. پھر جنرل فیض کو بھی بلایا جانا چاہیے. دیکھیے جنرل فیض پہ تو الزام ہے اور اس وقت بھی یہی الزام لگا تھا, تو لہٰذا اکراس دا بورڈ ہونی چاہیے.
صحیح بات. اکراس دا بورڈ ہونی چاہیے. اور ابھی جو 6 جج صاحبان نے بات کی ہے اور انہوں نے کہا, اس پہ 2 چیزیں جناب آپ کو اور آپ کے سامعین کو نوٹس ذہن نشین ہونے چاہیے. پہلی بات تو یہ ہے کہ جو ہی خط منظر عام پہ آیا تو سارا زور اس پہ دیا گیا کہ یک رکنی کمیشن جو ہے وہ پراپ کرے گا. اور آج جب سے یہ سو موٹو نوٹس ہوا ہے تو اس کے بعد آپ نے دیکھا حکومت کا کوئی رد عمل سامنے نہیں ہے. یہ رد عمل لیتے ہیں ابھی عابد شاہ علی صاحب سے؟ اچھا, ابھی رد عمل لیتے ہیں. لیکن یہ وزیر قانون کا رد عمل مناسب ہوتا کہ سپریم کورٹ کے اس لارجر بینچ کی کانسٹیٹیوشن پہ بحیثیت وکیل, یہ بحیثیت ایک سیاسی پارٹی کے رکن کی نہیں, بحیثیت وکیل میں یہ سمجھتا ہوں کہ سب سے خطرناک چیز جو ہے اور جس پہ کسی صورت میں کمپرومائز کسی پاکستانی کو نہیں کرنا چاہیے وہ نظام عدل میں دخل کاری ہے, چاہے کسی پارٹی کے دور میں ہو اور چاہے کسی کے حق. لیکن آپ درست کہہ رہے ہیں, بس 100% درست کہہ رہے ہیں, لیکن اس کے ثبوت ہونے چاہیے نا. اب لارجر بینچ کے سامنے تو آپ ثبوت نہیں دے سکتے نا, یا ثبوت مانگے جائیں گے. سر سپریم کورٹ انکوائری کا فورم تو نہیں ہے, یا ہے؟ اس پہ ذرا ڈیبیٹ کرتے ہیں. میں عابد شاہ علی صاحب کو ان کر لوں اور حافظ صاحب کو ان کر لوں. عابد شاہ علی صاحب آپ کو آواز آ رہی ہے میری؟ سر مسلم لیگ نون حکومت بالکل خاموش ہے, حالانکہ آپ لوگ طلبی پہ یا چلیں خود سے گئے, وزیر اعظم صاحب گئے, چیف جسٹس کی خواہش پہ ایک کمیشن بنایا گیا, لیکن آج جو سبکی ہوئی سارا دن حکومت کی, کہ آپ کو لگتا ہے کہ چیف جسٹس صاحب کسی بھی قسم کے دباؤ میں آ گئے؟ حکومت کو جو امبیرسنگ سچویشن کا سامنا ہے, کوئی سامنے نہیں آ رہا, نہ حکومت میں سے نہ مسلم لیگ نون میں سے. عابد شاہ علی صاحب دیکھیں جی, الزام لگا جج صاحبان کی طرف سے, یہ انہوں نے پہلے بتایا تھا جب عطاب اختیار صاحب چیف جسٹس تھے, تو اس وقت ان کی سنوائی نہیں ہوئی. 1 سال. عابد صاحب آپ کے فون کنیکشن میں کچھ پرابلم ہے, ذرا آپ کہیں باہر آ جائیں, دوبارہ سے جواب دیجیے گا اپنا, بہت شور آ رہا ہے. 1 سال قبل عمر عطاب اختیار صاحب کو انہوں نے خط لکھا تھا. جی, یہ پرانے مسئلے مسائل ہیں جو 1 سال پرانے مدعے کو کاٹ کر اب اس دور میں لے آئے, اور جو بھی ایک معاملات ہوئے تھے جسٹس شوکت صدیقی صاحب کے ساتھ, جی, جب یہ جج صاحب معزز جج صاحبان ان کی بیٹی کی شادی پہ جانا بھی انہوں نے گوارا کہ ہماری نوکری کو خطرہ ہو جائے گا, جب انہوں نے عابد شاہ صاحب آپ کی طرف بہت پرابلمز ہو رہے ہیں. آئی تھنک کہیں ذرا اگر باہر تشریف لائیں, ریکویسٹ ہے آپ سے, آپ کو کال دوبارہ ملا لیتے ہیں. ان دا مین ٹائم حافظ احسان صاحب, کس طرح دیکھتے ہیں آپ اس معاملے کو؟ کمیشن کی تشکیل کے بعد ایک دم سے لارجر بینچ, کیا لارجر بینچ ثبوت مانگ سکتا ہے, یا یہ بظاہر لگ رہا ہے کہ 6 ججز کو ثبوت دینے سے کوئی ریلیف دیا جا رہا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. وریدہ آپ کا شکریہ. اس میں کوئی 2 رائے نہیں, اور پورے پاکستان کا یونینیمس اس چیز کیا ہے کہ یہ ججز نے جو لیٹر ڈالا ہے یہ انپریسیڈنٹڈ ہے. پاکستان کی ہسٹری کے اندر کبھی بھی اس طرح نہیں ہوا کہ ایک ہائی کورٹ کے 6 ججز نے لیٹر ڈالا ہے, اور اس کی انویسٹیگیشن ہونی چاہیے. وہ چاہے ٹریجری کی پارٹیز ہیں, چاہے اپوزیشن کی پارٹیز ہیں, چاہے ہماری بار ایسوسیشنز ہیں, یا لائرز ہیں, یا جسٹس سیکٹر سے جتنے ریلیٹڈ ہیں, وہ سارے کے سارے اس کی گریوٹی کو مانتے ہیں اور اس کی انویسٹیگیشن بھی چاہتے ہیں. ٹھیک ہے. اب اگلی چیز یہ تھی کہ اس انویسٹیگیشن کا وے فارورڈ کیا ہونا چاہیے. اب چونکہ یہ معاملہ جو تھا وہ پیورلی ایک انڈیپینڈنس آف جوڈیشری ہے, اور یہ کورٹس کا معاملہ ہے, یہ سپریم کورٹ کا معاملہ ہے, تو سپریم کورٹ از دا بیسٹ آپشن, از دا بیسٹ جج کہ اس کا فیصلہ کرے. اب اگر آپ پچھلے 5 دن کے پروسیڈنگز دیکھیں اور آج جو آیا ہے تو اس کو پھر ہم کمپیریٹیو کرتے ہیں. 25 کو ایک لیٹر آیا, 25 کو ہی 26 کو چیف جسٹس صاحب نے میٹنگز کی, 27 کو اس کے اوپر فل کورٹ کی میٹنگ ہوئی, اس کے بعد 28 کو پرائم منسٹر سے میٹنگ ہوئی, پھر دوبارہ فل کورٹ کی میٹنگ ہوئی, اور شام 9 ساڑھے 9 بجے کے قریب ایک پریسلر آیا, اور جس کے اندر یہ ساری ڈیٹیلز آئیں کہ ہم نے معاملے کو دیکھا. چونکہ ایک چیز اس کے اندر واضح تھی اس دور کے اندر بھی, جب یہ پروسیس ابھی یہ 25 والا آیا تھا, کہ آرٹیکل 209 جو ہے وہ پراپر فورم انویسٹیگیشن کا نہیں ہے, وہ ججز کے کانڈکٹ کا ہے. اور اگر انہوں نے سپریم جوڈیشل کاؤنسل, جی سپریم جوڈیشل کاؤنسل, اور اگر انہوں نے کوئی گائیڈنس سیک کرنی ہے تو پہلے تو چیف جسٹس آف اسلام آباد ہائی کورٹ کو چاہیے تھا کہ ان کو کنسرنز کو ایڈریس کرتے, فل کورٹ کرتے, نہیں تو یہ سپریم کورٹ آف پاکستان کو لکھتا ہے کہ جی آپ ہمیں اس چیز کے اندر. سر یہ باتیں ہمارے پچھلے پروگرام میں ہو گئی تھی, اب آج کا بتائیں.
देखें कि ना, क्या लार्जर एक बेंच सेकंड। इंक्वायरी का फोरम नहीं, है? क्या नहीं, लार्जर बेंच सबूत एक मांग सेकंड सकता सुन है? लेना, फिर आगे उसको जाएंगे ना। अब ये है कि जब कमीशन बन गया, एक चीफ जस्टिस को आपने ऑन बोर्ड लिया, गवर्नमेंट ऑन बोर्ड आई, और गवर्नमेंट का ये इनिशिएटिव नहीं था जो इस प्रेसलर के कॉन्टेक्स्ट के अंदर आया है, फुल कोर्ट का ये उसे फेडरल गवर्नमेंट को कहा गया कि प्राइम मिनिस्टर आए, जो उसके अंदर आया भी था। अब अगर बन गया है और उस चीज़ के अंदर 2 दिन के अंदर ये रिवर्स आया है, सैटरडे को ये कैबिनेट की मीटिंग आई है, तो मैं ये समझता हूँ नंबर 1 आर्टिकल 184(3) के अंदर जब से 73 का कॉन्स्टिट्यूशन आया है कभी भी इन्वेस्टिगेशन नहीं हुई, कभी भी एलिगेशंस को इस तरह नहीं किया गया। उसके लिए हमेशा अगर कोई मामला जाता है तो सुप्रीम कोर्ट उसके नीचे एक कमीशन बनाती है। वो आपने पनामा में के अंदर भी देखा कि जब 184(3) की गई तो नीचे जो था वही कमीशन बना। अगर दूसरा उसके अंदर देखें तो JIT है, अगर मेमो गेट का देखें तो फिर एक कमीशन है। तो वो 184(3) के अंदर इंडिपेंडेंट जो वो नहीं। दूसरा अगर ये था कि अगर गवर्नमेंट भी ऑन बोर्ड है, फुल कोर्ट भी ऑन बोर्ड है, और फिर अगर 48 घंटे के अंदर कोई डेवलपमेंट आई है तो चीफ जस्टिस को ये मामला जो था वो 3 मेंबर्स कमेटी जो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर की थी उसके अंदर नहीं जाना चाहिए था, इसको दोबारा फुल कोर्ट के अंदर लेके जाते। और वहां के डिसीजन इनिशियली फुल कोर्ट का था, तो इसको 3 रुकनी कमेटी नहीं कर सकती। 15 मेंबर्स बैठे हैं, उनमें से मेजॉरिटी ने एक फैसला किया है। अब 3 जजेस किस तरह बैठ के एक फैसला कर सकते हैं, रिवर्स कर सकते हैं उसको 184(3) तो क्या चीफ जस्टिस आप दबाव में आ गए? नहीं, मैं इसमें नहीं जाऊंगा कि जो भी उसकी रीजन बज़ाहिर लगता यही है। वो आपको जो टोन और टेनर है वो जब बुध की प्रोसीडिंग्स आएगी उसके लगा। अब उसके अंदर हुआ क्या है, इस सारे सर बुध तक क्यों? आज आप ये सवाल बड़ा बुनियादी है। हेयरिंग आएगी तो पता चलेगा ना, जब हेयरिंग आएगी। दबाव कौन डाल सकता जब है? देखे ना, जो आपने 2 दफा सवाल किया, जब हेयरिंग आएगी तो उस वक्त जब हेयरिंग होगी तो पता चल जाएगा ना कि सुप्रीम कोर्ट के पास क्या कंपेलिंग रीजंस थी कि जिसके अंदर उन्होंने जो फुल कोर्ट का एक एग्रीमेंट था जो फेडरल गवर्नमेंट से था कि आपने इनिशिएटिव लेना है, उन्होंने इनिशिएटिव लिया। जस्टिस सजीद जिलानी ने अपनी कॉन्फ्रेंस दी और उन्होंने कहा कि आज भी उन्होंने जो बात की है कि मैं चीफ जस्टिस और जस्टिस मंसूर का शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने मुझ पर ट्रस्ट किया। बिल्कुल, तो अगर उस मीटिंग के अंदर ये ट्रस्ट था तो आज क्या आ गया? दूसरा इस चीज के अंदर ये है कि अगर 184(3) की आएगी फिर आप कमीशन के अंदर ही जाएंगे, लेकिन उसके अंदर ये है कि क्या ये फुल कोर्ट जो है प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर को बाईपास करके आया जिसकी अभी बात की जा रही है। चूंकि अगर वहां के ऊपर आप जाएंगे तो फिर आपको इंट्रा कोर्ट अपील जो है वो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर के अंदर सेक्शन 5 ये बड़े अहम कानूनी पॉइंट, मेरा ख्याल है कि ये सारी चीजें उस हेयरिंग के अंदर आएंगी। और अब फेडरल गवर्नमेंट का क्या इस पर स्टैंड आता है कि फेडरल गवर्नमेंट अब क्या कहती है कि जब आपके कहने के ऊपर आप ये फैसला पहले कर लेते, और अगर सुप्रीम देखे ना कि पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट बाहर की गई, बार काउंसिल भी गई, अगर ये आया तो मेरा ख्याल ये है कि अगर सुप्रीम कोर्ट ये पहले फैसला कर लेती तो ये इफ एंड बट वाली चीजें पाकिस्तान बार काउंसिल ने सपोर्ट किया, सुप्रीम कोर्ट बार काउंसिल ने, इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार ने सपोर्ट किया, सबने सपोर्ट किया, सबकी प्रेस रिलीज सामने। देखिए मैं आपको यही अर्ज करूं ना, ये जो सपोर्ट की बात आप फरमा रही हैं, लाहौर हाई कोर्ट बार ने सपोर्ट किया जो मुल्क की सबसे बड़ी बार एसोसिएशन है, पंजाब बार काउंसिल ने, सिंध बार एसोसिएशन ने सपोर्ट किया, इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार ने किया। सर जहां का ये इशू है, इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार ने जजेस के लेटर को सपोर्ट किया है। सर उन्होंने कहा कि तहकीक होनी चाहिए, बट जो कमीशन बना था उन्होंने कहा कि ठीक बना है। सपोर्ट नहीं किया है। आज भी सर हाई कोर्ट बार के सदर हमारे साथ यहाँ मौजूद थे, रियासत अली आजाद। रियासत अली आजाद अभी मौजूद थे। मैं जब आपकी तरफ आ रहा था, मैं उनकी रिटन एलामिया मेरे मोबाइल में मौजूद है। मैं आपको फिर बलूचिस्तान क्वेटा बार एसोसिएशन ने कंडेम किया। मैं आपको एक गुजारिश कर दूं, इन्होंने जो बात की है ना कि जी ये एक दफा शेर साहब की तरफ भी जाए, नहीं आप जवाब मुकम्मल कीजिए अपना। जब एक दफा इन्होंने कहा ना कि एक दफा फैसला हुआ और कमीशन बन गई, तो लिहाजा 3 जज साहिबान जो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर के तहत जिन्होंने इसको फिक्स किया, सुओ मोटो जुरिसडिक्शन में डिसाइड किया। मैं इतनी सिर्फ गुजारिश कर दूं कि वो जो फैसला था कमीशन के ज़रिए कराने का, वो फैसला सिरे से ही गलत था। 6 सिटिंग जज साहिबान की अदालती कार्रवाई या मुकदमात के हवाले से एक एजेंसी की मुदाखलत का इल्ज़ाम पाकिस्तान की तारीख़ में एक अनप्रेसिडेंटेड है। तो लिहाजा और ये 1 साल 1.5 साल से वो खतूत लिख रहे थे, अपने लेटर में एनेक्स्टर्स लगाए हुए हैं कि फ़लाँ ख़त लिखा, फ़लाँ ख़त लिखा। फिर इन्होंने आइडेंटिफाई किया हुआ है कि उनके साथ कर सबूत मांगे जाने चाहिए। सबूत मैं बताता हूँ ना,
ثبوت آپ یہ جو پروسیڈنگز ہیں انہوں نے فرمایا کہ 184(3) میں نہیں ہو سکتی ہیں. کیوں نہیں ہو سکتی ہیں؟ 20 دفعہ انکوائریاں ہوئی ہیں اور یہ جو عدالت کہہ رہے ہیں کہ نیچے کمیشن بنا کے ہوتی ہیں. نہیں، کمیشن کے بغیر اپنے تئیں بھی کر سکتی ہے. کورٹ کی پروسیڈنگ یا ایڈورسیریل ہوتی ہے یا انکویزیٹوریل ہوتی ہے. تو انکوائری کس طرح نہیں ہو سکتی ہے جب انکویزیٹوریل پروسیڈنگ جو ہیں یہ جورسڈکشن رکھتے ہیں. کوئی ایک پیس بھی نہیں ہے اس معاملے. اچھا عابش علی صاحب، سر آپ کی طرف آؤں گی. بار بار حکومت کے کنڈکٹ پہ سوال اٹھ رہا ہے کہ حکومت کیوں خاموش ہے، آپ اس کا جواب دینا چاہتے ہیں عابد صاحب؟ دیکھیں جی، حکومت خاموش نہیں ہے کیونکہ سپریم کورٹ یا حکومت سپریم کورٹ نہیں ہے. ایک 6 معزز جج صاحبان نے جو ان کو پریشر تھا پچھلے 1 سال سے، وہ انہوں نے ایک خط کے ذریعے، یہ ہمارے دور کا پریشر نہیں ہے، یہ پچھلے ادوار کا جب عمر عطیہ بندریال صاحب تھے اس وقت کا پریشر تھا. میری اس وقت بھی ثاقب نثار صاحب کو جسٹس شوکت صدیقی صاحب نے ان پرسن بتایا کہ میرے پہ پریشر بہت ہے اور یہ فیض حمید صاحب میرے سے یہ فیصلہ کروانا چاہتے ہیں، پر ثاقب نثار نے ان سے ملنے سے انکار کر دیا. یہی آنریبل ججز نے شوکت صدیقی کی بیٹی کی شادی پہ جانے سے بھی انکار کیا، ان سے بات کرنے سے بھی بھاگتے تھے جب ان کو انصاف دینے کی بات تھی. بات یہ ہے کہ پھر ہاتھ ڈھول دونوں ہاتھوں سے بجتا ہے، ایک ہاتھ سے کبھی بھی نہیں بجتی، نہ تالی بجتی ہے نہ ڈھول بجتا ہے. اگر معاملات کو ٹھیک کرنا ہے تو ہم اس کے بالکل خلاف نہیں ہے. اگر کوئی پریشر ہے عدلیہ پہ پریشر نہیں ہونا چاہیے. نواز شریف کے دور میں پریشر ہوا، نواز شریف کو سزائیں دلانے کے لیے پریشر ہوا، نواز شریف کو وہ کہتے جی 2 سال کی ہماری محنت ضائع ہو جائے گی، وہ پریشر ہوا. تو یہ اگر مریم نواز اور نواز شریف کو باہر نکالا گیا تو ہم الیکشن ہار جائیں گے، تو یہ پریشر ہے. یہ تو آپ کے سامنے کی باتیں ہیں، یہ کوئی چھپی چھپی باتیں نہیں ہیں. اس کے بعد جسٹس ملک کا جو اسٹیٹمنٹ آئی تھی جس پر نواز شریف کے بارے میں انہوں نے عمران خان اور دوسروں نے ویڈیو دکھا کر انہوں نے فیصلہ کروایا نواز شریف کے خلاف. تو بات ویدہ یہ اب 7 رکنی بینچ دوبارہ سپریم کورٹ نے اگر بلایا ہے، اگر انہوں نے وزیر اعظم کو بلوا کر آفس میں یہ فیصلہ کیا تھا کہ جسٹس جیلانی صاحب کی سربراہی میں اگر یہ انکوائری کمیشن بنایا جاتا ہے تو حکومت نے تو سپریم کورٹ کے اعلامیہ کی کچھ تجدید کی، اس کو پروموٹ کیا کہ جی. تو آج سکی لیکن صرف حکومت کی ہو رہی ہے. امبیرسنگ سچویشن صرف حکومت کے لیے، نون لیگ کے لیے ہے، وزیر اعظم شہباز کے لیے. حکومت دیکھیں، وہ 6 جج صاحبان نے شہباز شریف کو خط نہیں لکھا تھا وزیر اعظم کو، انہوں نے اپنے بگ باس چیف جسٹس آف پاکستان قاضی فائد عیسیٰ صاحب کو بھی نہیں لکھا. انہوں نے ان کی جو لیکن گئے تو وزیر اعظم صاحب تھے نا ملاقات کرنے کے لیے، نہ جاتے ملاقات کرنے کے لیے، کہتے کہ یہ عدلیہ کا اندرونی معاملہ ہے، یا وہاں بیٹھ کے یہی کہتے کہ جی آپ اس پہ بینچ، یا آج کم از کم کہہ دیں. آج بھی آپ لوگ نہیں کہہ رہے کہ اگر بینچ بنانا تھا تو پھر کمیشن کیوں ہمیں بلوایا. سن لیں، وزیر اعظم صاحب کوئی ان کو خفیہ کمرے میں نہیں ملے. وزیر اعظم صاحب ان کو تمام ان کے جو کولیگ ہیں کی موجود میں وزیر اعظم شہباز شریف کی ان سے بعد ملاقات ہوئی، کوئی خفیہ بات شہباز شریف صاحب نہیں کرنے کے. اگر ملک کی سر یہ تو سب آن ریکارڈ ہے نا. میری گزارش اتنی یہ ہے کہ آج آپ لوگ کہہ دینا کہ اگر بینچ ہی بنانا تھا تو پھر ہمیں کیوں بلایا، پھر کمیشن کیوں بنایا. یہ آپ چیف جسٹس صاحب سے پوچھیں نا. سر یہ آپ پوچھیں نا، ملاقات میں نے تو نہیں کی، ملاقات وزیر اعظم شہباز شریف نے کی ہے. اب سن لیں، یہ سوال آپ چیف جسٹس آف پاکستان سے پوچھیں کہ اگر انہوں نے یہ کام کرنا تھا تو وزیر اعظم صاحب کو کیوں بلوایا. وزیر اعظم صاحب کے بعد بلا کر صدق جیلانی صاحب کا کیوں نام دلائیے. آپ وزیر اعظم صاحب سے پوچھیں کہ کیا وہ سر ہم تو پوچھ رہے ہیں اپنے پروگرام کے ذریعے، آپ لوگ بھی ہمت کریں نا. وزیر اعظم شہباز شریف کہیں مجھے کیوں بلایا. نہیں، آپ یہ دیکھیں، ایک چیز قانونی چیز ہے، اس کا جواب سپریم، انہوں نے اعلانیہ جاری کیا، وزیر اعظم کی ایک پریس ریلیز جاری کی گئی، وزیر اعظم صاحب کی ملاقات کے بعد سپریم کورٹ نے وہ پریس ریلیز جاری کی. تو یہ سوال آپ سپریم کورٹ سے پوچھیں. ہم تو پوچھ رہے ہیں، متعلق نون اس کی ٹھیکیدار نہیں ہے. ایک چیز سپریم، اب مجھے بتائیں پریس ریلیز کس نے جاری کی؟ اعلانیہ سپریم کورٹ کی طرف سے جاری ہوا. تو اب یہ پھر سپریم کورٹ نے یہ کوئی چیز ٹرن اراؤنڈ کی ہے تو اس کا جواب تو سپریم کورٹ نے ہے نا جی.
ہم سپریم کورٹ کے نمائندے نہیں ہیں, ہم اپنے عوامی نمائندے ہیں. عوام کی فلاح و بہبود کے لیے ہم عدالتوں میں جاتے ہیں. اگر اپنی سبکی کے حوالے سے, اپنی امبیرسمنٹ کے حوالے سے سوال تو کر لیں نا. اپنا سوال, اپنی امبیرسمنٹ کا, اپنی سبکی کا سوال تو حکومت نون لیگ خود کرے گی نا, ہم تو نہیں کریں گے آپ کے بہاف پہ. نہیں مجھے بتائیں. اچھا ایک بریک لے لوں, ایک منٹ میری بات سن لیں پلیز. جی عابد صاحب بریک کا وقت ہوا, بریک کے بعد آپ کا جواب لے لوں, بریک کے بعد آپ کے جواب سے آئیں گے. لائیو پروگرام میں اجازت کے ساتھ آپ کی بریک لیتے ہیں. لیٹس ٹیک اے شارٹ کوئک بریک, واپس آتے ہیں. عابد شعیع صاحب سے جواب لیتے ہیں, شیخ افضل مروت صاحب بھی کچھ کہنا چاہتے ہیں, حافظ احسان صاحب کا جواب بھی موجود ہے. لیٹس ٹیک اے شارٹ کوئک بریک اینڈ دین کم بیک. جی ویلکم بیک آفٹر دا بریک. عابد شعیع صاحب آپ لائن پہ موجود ہیں ساتھ ہمارے. جی عابد صاحب آپ کچھ کہنا چاہتے ہیں, جواب دینا چاہتے ہیں, جواب مکمل کیجیے گا. میں نے آپ کو یہی ایک بات کہنی تھی کہ جب یہ ٹی او آر بھی انہوں نے سیٹ کیے, ایک رکنی بینچ بنا کر انہوں نے فیصلہ بھی دے دیا. اب 7 رکنی بینچ ہے, بلائیں پھر جن کو بلانا ہے, جو بھی معاملہ طے کریں. اس میں حکومت کی سبکی کہاں سے آ گئی؟ حکومت کی کوئی سبکی نہیں ہے, پیور یہ جوڈیشل معاملہ ہے. ججز کی کمپلینٹ ہے, ججز نے اپنے ادارے کو سپریم جوڈیشل کونسل کو لکھا اور اس پر سپریم چیف جسٹس نے اس کے اوپر نوٹس دیا, انہوں نے اپنے ساتھی ججز سے مشاورت کی. تو یہ ججز کا معاملہ ہے, اس میں کوئی کسی سیاستدان کا معاملہ نہیں ہے. جو اگر انہوں نے دیکھیں, اگر کمیشن سنگل بنایا تھا تو ایک جج کو انہوں نے بلا کر اس کو ایکوائر کرنا تھا. جی کس نے آپ پر پریشر ڈالا, ان کو بھی بلا کر ان کی ان کے معاملات کی اس کی تحقیقات ہونی تھی. اب یہ لارجسٹ بینک ہے کہ کون کس کو بلاتا ہے, تو یہ بات کا جواب تو سپریم کورٹ نے دینا ہے. ہم سپریم کورٹ کے نمائندے نہیں ہیں کہ ہم ان کے بیان پر جواب دیں. ہم اپنے حصے کی بات کریں گے. ایک جوڈیشل معاملہ ہے, قانونی بات ہے, اس کی بات کا جواب سپریم کورٹ اپنے اعلامی میں دے. ہمارا ذمہ نہیں ہے. ٹھیک ہے. شیخ افضل مروت صاحب آپ کچھ کہنا چاہتے ہیں؟ میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے 6 معزز جج صاحبان نے الزام ایک انٹیلیجنس ایجنسی پہ لگایا ہے, کسی سیاسی پارٹی پہ نہیں لگایا ہے. اور ابھی یہ آپ اور ہم سن رہے تھے کہ جی یہ 2018 میں ان جج صاحبان نے کیوں اس طرح نہیں کیا, شوکت عزیز صدیقی صاحب کے فنکشن پہ نہیں گئے. ان محترم کو معلوم ہی نہیں ہے کہ یہ جج صاحبان تو تھے ہی نہیں اس وقت جب صدیقی صاحب یہاں پہ ہائی کورٹ میں جج تھے. یہ تو ثاقب نثار کی بات کر رہے ہیں, ثاقب نثار و دیگر کی بات کر رہے ہیں. نہیں آپ نے سنا, آپ دوبارہ سنیں, وہ انہی جج صاحبان کا ذکر کر رہے تھے. یہ جج صاحبان میں صرف محسن اختر کیانی صاحب تھے جو اب سینئر پیونی جج ہیں. باقی 5 جج صاحبان جو ہیں وہ تو 2020 اور 21 اور 22 میں آئے. ایک اور گزارش کروں, یہ 6 جج صاحبان میں سے کوئی ایک بھی جج صاحب ایسا نہیں ہے جن کے پاس یا ان میں سے کسی نے نواز شریف صاحب کو سزا دی ہو, یا اس کے اولاد کو دی ہو, اس کے بھائی کو دی ہو. نہ ان جج صاحبان کے حکم سے یہ لوگ جیل میں گئے ہیں, ورنہ یہ ابھی تک جو ہیں پورا آسمان سر پہ اٹھا چکے ہوتے کہ فلاں جج صاحب نے نواز شریف صاحب کے ساتھ یہ کیا ہے. اصل بات یہ ہے کہ دخیلکاروں کے کام یا فیل سے مستفید پی ایم ایل این ہوئی ہے, تو اس لیے پی ایم ایل این جو ہیں اب ڈیفینڈ کر رہی ہیں کہ یہ چیز نہ چھیڑی جائے. آسمان گر جائے گا اور زمین پھٹ جائے گی, کیونکہ 2 سالوں میں وہ تو کہہ رہے ہیں کہ کمیشن بنے, چاہے لارجر بینچ تشکیل ہو, جو بھی ہو, انکوائری پوری ہونی چاہیے. میری بات آپ کو میں گزارش کر رہا ہوں, پوری حکومت کا بیانیہ یہی ہے کہ جی اس کو ٹرک کی بتی کے پیچھے لگا دو. ایک ریٹائرڈ جج صاحب کی کمیشن, اور بڑا ہی فخر سے آ کے بتایا گیا جی کمیشن بن گیا, ٹی او آر سے ہو رہے. سوال یہ ہے کہ کیا اب سپریم کورٹ آف پاکستان جس کے سربراہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب ہیں, اس پہ ان کو اعتماد نہیں ہے؟ اور آپ جو بار بار فرما رہی تھی کہ جی قاضی صاحب پہ دباؤ آ گیا, کون دباؤ ڈال سکتا ہے, کیا دباؤ آ سکتا ہے؟ سپریم کورٹ ہیں. پاکستان تحریک انصاف بار بار جو پریس کانفرنس کر رہی ہے, آپ لوگوں کا حالانکہ اتنا دباؤ مانتے تو خان چھوٹ چکا ہوا تھا, اتنا دباؤ مانتے تو 2 سال سے آج اسلام آباد ہائی کورٹ سے جو ریلیف ملا ہے عمران خان کو, توشہ خانہ میں سزا معطل ہو گئی ہے, حماد اظہر کو 51 سیکنڈز میں کتنی بیلز ملی ہیں, فواد چودھری کو بیل مل چکی ہے, ریلیف تو مل رہا ہے نا. تو آپ میرے خیال میں کسی اور کے کھاتے میں رکھیں. حماد اظہر کے خلاف 51 کیسز
یہ انتہائی غیر انسانی رویہ ہے. ریلیف تو مل رہا ہے نا. ایک منٹ کی کیا ریلیف, یہ کیسز ہے. اب لوگوں پہ 1 یا 2 کیس بنتے تھے, یہاں پہ تو درجنوں نہیں سینکڑوں کے حساب سے کیسز بن رہے ہیں. دوسری بات یہ جو آپ فرما رہی ہیں کہ ریلیف ملا ہے, آج جو کیس آپ کو پتہ ہے کیونکہ آپ نے اسٹڈی نہیں کی ہے, اور میں چونکہ اس میں وکیل رہا ہوں. توشہ خانہ نیب کی بات کر رہے ہیں. تو توشہ خانہ نیب کیس تھا کیا, اور اسی طرح سائفر کیا تھا, اور ہم کیوں ان چیزوں پہ چیلنج کر رہے تھے. 3 انہوں نے کنوکشن کروائی 1 ہفتہ قبل, 8 فروری سے 1 ہفتہ قبل, یک کے بعد دیگرے, تاکہ خان سزایاب ہو اور پبلک اس سے امپریس ہو کے پی ٹی آئی کو پولیٹیکلی کہیں ووٹ. لیکن ان کنوکشن کو حاصل کرنے کے لیے کیا کیا گیا, یہ جو توشہ خانہ ٹرائل جج صاحب تھے, بشیر صاحب, محمد بشیر, جی محمد بشیر صاحب عدالت سے جاتے تھے اور پھر جناب اپنا بلڈ پریشر چیک کراتے تھے, کبھی اسپتال کبھی عدالت. یہ حالت تھی ان جج صاحبان کی. اور دوسری گزارش یہ ہے کہ ان 6 جج صاحبان پہ تو الزام اس لیے نہیں بنتا ہے کہ انہوں نے نہ خان کے کوئی کیسز ان کے پاس رہے کہ کوئی ریلیف دیا ہو, نہ میاں صاحب کی فیملی کا رہا ہے. یہ تو وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے ساتھ اور اپنی محتاط عدلیہ کے ساتھ روا رکھے گئے سلوک کا ذکر کیا. ویری انٹرسٹنگ پوائنٹ. آپ کا جواب مکمل ہو گیا. جی انٹرسٹنگ پوائنٹ. احسان صاحب وہ کہہ رہے ہیں کہ جو 6 ججز ہیں ان کے خلاف, ان کے پاس تو کبھی عمران خان کا کیس گیا ہی نہیں, پی ٹی آئی کا کیس کبھی گیا ہی نہیں. دیکھیں 2018 کے اندر جتنے بھی پاناما کے کیسز تھے جن کے نیچے سزائیں ہوئی تھیں, جب اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر گئے ہیں تو کسی ایک سزا کو بھی کنفرم نہیں کیا پوری ہائی کورٹ نے. اور اسی طرح جب پی ٹی آئی کے چیئرمین کے کیسز گئے ہیں, کوئی ایک کیس جو ہے جو نیچے کورٹ سے گیا ہو, چاہے نیب سے گیا ہو یا ڈسٹرکٹ کورٹ سے گیا ہو, اسلام آباد ہائی کورٹ کے کسی جج نے یا پوری ہائی کورٹ نے ان سزاؤں کو کنفرم نہیں کیا, بلکہ پہلے کیس کے اندر بھی سزائیں سسپینڈ ہوئی اور الٹیمیٹلی ایکویٹل آئی. اور آج بھی جو کیسز آئے ہیں یا سسپینشن آئی ہے, اور آج بھی جو توشہ خانہ والا آیا ہے اس کے اندر جو نیب کا پروسیکیوٹر تھا اس نے کنسیڈنگ سٹیٹمنٹ دیا ہے, اس نے کہا کہ ہمیں کوئی اعتراض نہیں. اور یہی جو پیٹرن تھا وہ نواز شریف کے کیس کے اندر بھی تھا. لیکن یہ جو تینوں کیسز تھے جس میں توشہ خانہ تھا یا عدت تھا یا سائفر تھا, ان تینوں کے اندر بڑے گلیئرنگ قسم کے پروسیجرل کرمنل سسٹم کے ڈیفیکٹس تھے, اور ان تینوں نے ریمانڈ ہونا ہے چونکہ 342 کے بغیر بھی نہیں ہو سکتا. اس کے بعد یہ ہے کہ آپ جو رائٹ آف کاؤنسل ہے آپ اس کو نہیں کر سکتے. کیوں چھوڑے گئے؟ فار ایگزامپل توشہ خانہ نیب کیس میں ان پہ جرح کا موقع نہیں. اب تھوڑا سا مارو صاحب, اب اس کے اندر یہ ہے کہ جب آپ کی ایز اے ہائی کورٹ جو ہے, اب اس کو دوسرے پکچر پہ دیکھتے ہیں نا, اب ایز اے ہائی کورٹ اگر وہ کسی بھی پولیٹیکل پارٹی کے لیڈر کے خلاف ایکشن نہیں لیتی تو کیا نوبت آ گئی کہ اگر وہ ریورس سائڈ دوسری دیکھی جائے تو مطلب تو یہی تھا نا کہ ان ججز کو پریشر ڈال کے آپ ان سے اپنی مرضی کا فیصلہ لیں. اگر نہ فیصلے پی ایم ایل این کے خلاف آئے, نہ پی ٹی آئی کے خلاف اس چیز کے اندر آیا, ایک چیز. دوسرا جو بار بار جسٹس شوکت کا آیا تھا وہ بہت غلط کیا اس سپریم جوڈیشل کاؤنسل نے کہ بغیر انکوائری کے اوپر جو ہے انہیں ٹیکنیکل گراؤنڈز پہ نکالا گیا. لیکن اگر وہ معاملہ اس طرح تھا تو ابھی جو 22 تاریخ کی ججمنٹ آئی ہے تو سپریم کورٹ کو یہ چاہیے تھا اس چیز کے اندر اس کی انویسٹیگیشن سپریم کورٹ کو چاہیے تھا کہ ایس جے سی کی ریکمنڈیشنز کو سیٹ اسائڈ کرتا, معاملے کو ریمانڈ کرتا, اور ایس جے سی جو ہے وہ دوبارہ اس چیز کو انکوائر کرتی کہ شوکت صدیقی صاحب کے الزامات ٹھیک ہیں یا غلط ہیں. اگر یہ چیز ہوتی تو شاید اس لیٹر کی نوبت بھی نہ آتی. This takes us to the initial point کہ کیا آغاز 2018 سے مداخلت کا نہیں ہونا چاہیے. دیکھیں بات یہ ہے, اس میں غریدہ کوئی دو رائے نہیں ہے کہ ان ساری چیزوں کی انویسٹیگیشن انکوائری ہونی چاہیے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک اور چیز یہ ہے کہ اگر کسی وے فارورڈ کے اوپر پاکستان کے ہائی کورٹ یا سپریم کورٹ جاتی ہے تو ہمیں ٹرسٹ تو کرنا چاہیے نا. اب اگر سپریم کورٹ نے ایک ٹرسٹ کیا تو آپ نے دیکھا کہ پچھلے 2-3 دن کے اندر جو ہے وہ کس قسم کے لیول کے ہم نے ایلیگیشنز بھی لگائے. ہم نے کہا نہیں دباؤ چھوڑے نا, دباؤ ہے نا. ہم نے کہا کہ اسلام آباد کا ہائی کورٹ کا چیف جسٹس ہے وہ بھی ریزائن کرے. ہم نے کہا پاکستان کا چیف جسٹس بھی ریزائن کرے. یہی تو دباؤ ہے جو آپ پوچھ رہے تھے شیخ مروت صاحب. امپورٹنٹ یہ ہے کہ اگر ہم سسٹم پہ ٹرسٹ کرتے ہیں. لائرز موومنٹ کی بات ہو گئی, آج انصاف لائرز کنونشن ہو گیا. دیکھیں نا ہم خود لائرز میں تھے. لائرز موومنٹ کے اندر جس چیف جسٹس کو نکالا گیا تھا اس کو ہم لانا چاہ رہے تھے. اب اس کیس کے اندر جو ہے کون ایسا جج نکلا ہے کہ جس کو ہم لانا چاہ رہے ہیں. ویری انٹرسٹنگ پوائنٹ. دوسرا ٹائم ختم ہو گیا پروگرام کا. ابھی بھی یہ چیز جو ہے
اگر سپریم کورٹ نے اب یہ فیصلہ کر لیا ہے، میرا خیال یہ ہے کہ فیڈرل گورنمنٹ یا اٹارنی جنرل اپنا موقف جو ہے وہ پرسوں اس کیس کے اندر دے گی، لیکن جو بھی فیصلہ سپریم کورٹ اب کرے ہمیں اس کے اوپر ٹرسٹ کرنا چاہیے، کرے ون مین کمیشن بنائے، جو بھی بنائے ہمیں سپریم کورٹ کو ایز اے سسٹم انسٹیٹیوشن دباؤ کا جواب مل گیا۔ جس معاشرے میں نظام عدل کمپرومائز ہو جائے وہ معاشرہ، وہ ملک، وہ ریاست قائم نہیں رہ سکتی ہے۔ درست، ہم سب کچھ سہ سکتے یہ 2018 سے آپ بات کر رہے ہیں؟ میں ساری عمر سے یہی بات کر رہا ہوں، ہم سب کچھ سہ سکتے ہیں، لیکن نظام عدل میں مداخلت یا نظام عدل کو سرنگو کیا جانا یہ اس ملک کی جڑیں کاٹنے کے مترادف ہیں۔ یہ انتہائی سنگین مسئلہ ہے، اس کو سنجیدگی سے لینا ہوگا اور ونس فار آل یہ ڈیسائیڈ کرنا ہوگا کہ عدلیہ جو ہیں جس کی حکومت آ جاتی ہے وہ اپوزیشن کو آگے لگا دیتا ہے، عدلیہ پیچھے پڑ جاتی ہے، اس چیز کی روک تھام ہونی چاہیے ثبوتوں کے ساتھ۔ لیکن سر ثبوتوں کے ساتھ عابد شاہ صاحب آپ کا لاسٹ کمنٹ پلیز۔ مجاہد علی نقوی کہتے ججز کی ان کو ضرورت تھی لانے کی جنہوں نے عدلیہ کا نام بدنام کیا، یہ تو جو بھی معاملہ چلتے تھے پشاور ہائی کورٹ میں چلے جاتے ہیں کیونکہ یہ ان کی اپنی عدالت ہے، معاملات ان کے اپنے ہیں۔ لیکن میری بات، میرے آخری کمنٹس میرے یہ ہیں، حکومت چاہے گی کہ دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو، الزامات جو لگے ہیں اس کی بالکل اس کی تحقیقات ہونی چاہیے، غیر جانبدارانہ تحقیقات ہونی چاہیے، عدلیہ آزاد ہونی چاہیے، آزادانہ فیصلے ہونے چاہیے تاکہ انصاف معاشرے میں ہوتا نظر۔ بالکل، بہت شکریہ عابد شاہ علی صاحب، شیخ افضل مروت صاحب اور حافظ احسان احمد ایڈوکیٹ صاحب۔ I'll see you tomorrow inshallah at 8 o'clock on GTV۔ اللہ حافظ۔